चौथा मंजर एडिपस। ए लोगो, अगरचा मैं इस आदमी को नहीं जानता, मेरा ख्याल है कि जिस गडेरिये का हमें इंतज़ार है मैं इसे आता हुआ देख रहा हूँ। वो अगरचा हमारे इस दोस्त पैगाम रसा की तरह बूढ़ा है और जो लोग इसे ला रहे हैं वो मेरे घरेलू मुलाजिम नज़र आते हैं, लेकिन तुम बता सकते हो क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? गडेरिया मुलाजमों की हिफाजत में अंदर आता है। कोरागोस, मैं इसे जानता हूँ, ये लेओस का आदमी है, तुम इस पे एतबार कर सकते हो। एडिपस, ए कोरंथ के रहने वाले पैगाम रसा, पहले तुम बताओ कि क्या ये वही गडेरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? पैगाम रसा, ये वही आदमी है। एडिपस गडेरिये से, इधर आओ, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। मैं जो कुछ भी पूछूं तुम्हें हर बात का जवाब देना होगा। क्या तुम्हारा ताल्लुक लेओस से था? गडेरिया, जी हाँ, इसके घर में बतौर गुलाम पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। एडिपस, मुझे बताइए, आप बादशाह के लिए किस किस्म का काम करते थे? गडेरिया, जिंदगी में ज़्यादातर मैं इसके चरवाहे के तौर पर काम करता रहा। एडिपस, आप आमतौर पर रेवड़ चढ़ाने कहाँ जाया करते थे? गडेरिया, कभी कैथरोन पहाड़ पर और कभी करीबी पहाड़ों पर। एडिपस, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कभी इस आदमी को वहाँ देखा हो? गडेरिया, ये आदमी ये वहाँ क्या करता होगा? एडिपस, ये आदमी जो यहाँ खड़ा है, इसे आपने पहले कभी देखा है? गडेरिया, नहीं, कम से कम मेरी याददाश्त में तो ऐसा कोई आदमी नहीं। पैगाम रसा, मेरे आका, इसे याद नहीं आ रहा, ये अजीब बात नहीं, लेकिन मैं इसे याद दिलाऊंगा। इसे यकीनन याद होगा जब कैथरोन और इसके गिरदोनवा में मार्च से सितंबर तक हम दोनों ने पूरे 3 मौसम इकट्ठे गुजारे थे। इसके पास 2 रेवड़ थे और मेरे पास 1 था। हर मौसम गज़ा में मैं अपना रेवड़ घर ले आता और वो बादशाह लेओस के भेड़ों के बाड़े में अपने रेवड़ ले जाता था। गडेरिये से, जो मैंने बयान किया क्या ये सच है? गडेरिया, जी हाँ, ये सच है, लेकिन ये तो बहुत अरसा पहले की बात है। पैगाम रसा, अच्छा, तो क्या आपको याद है कि इन दिनों आपने मुझे एक बच्चा दिया था कि इसकी परवरिश अपने बच्चे की तरह करूं? गडेरिया, तो क्या हुआ अगर मैंने इसकी परवरिश की थी? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? पैगाम रसा, बादशाह एडिपस ही वो नन्हा सा बच्चा था। गडेरिया, लानती इंसान, अपनी ज़बान संभालो। एडिपस, अब मज़ीद ऐसी बात मत करना, ज़बान संभाल कर बात आपने करनी है, ना कि इसने। गडेरिया, मेरे बादशाह, मेरे आका, मैंने कौन सी बात गलत कही है? एडिपस, तुमने बच्चे के बारे में इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। गडेरिया, इसे कुछ पता नहीं है, ये तो सिर्फ मुसीबत खड़ी कर रहा है। एडिपस, सुनो, लगी लिपटी रखे बगैर बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। गडेरिया, खुदा के लिए मुझ बूढ़े आदमी को अजियत मत दो। एडिपस अपने नौकरों से, तुम में से कोई आए और इसके हाथ पीछे बांधे। एडिपस, अगर मुझे ये सवाल दोबारा पूछना पड़ा तो समझो तुम्हारी मौत होगी। गडेरिया, तब मैं बताता हूँ, वो बच्चा लेओस के महल से था। एडिपस, क्या ये किसी गुलाम का बच्चा था या बादशाह की अपनी नस्ल में से था? गडेरिया, मेरे पास एक ऐसी बात है जिसे बोलते हुए मुझे खौफ आ रहा है। एडिपस, मुझे सुनते हुए खौफ आ रहा है, लेकिन मैं सुनूंगा ज़रूर। गडेरिया, अगर आपने लाजमन सुनना ही है तो सुनिए। उन्होंने बताया था कि ये बादशाह लेओस का बच्चा है, लेकिन इस बारे में आपकी बीवी आपको बेहतर बता सकती है। एडिपस, मेरी बीवी? क्या मेरी बीवी ने ये बच्चा तुम्हें दिया था? गडेरिया, मेरे आका, उन्होंने ही मुझे दिया था। एडिपस, क्या तुम्हें मालूम है क्यों दिया था? गडेरिया, मुझे कहा गया था कि इस बच्चे से जान छुड़ानी है। एडिपस, कितनी मकरू माँ थी वो? गडेरिया, पेशगोइयाँ सुनने में आ रही थी। एडिपस, मुझे बताओ क्या थी वो? गडेरिया, बताया गया था कि ये बच्चा अपने बाप को कत्ल करेगा। एडिपस, तब आपने इस बच्चे को इस बूढ़े शख्स के सुपुर्द क्यों किया? गडेरिया, मेरे आका, मुझे बच्चे पर तरस आ गया था। मेरा ख्याल था कि ये शख्स इसे बहुत दूर अपने मुल्क ले जाएगा। इसने इसे बचा तो लिया, लेकिन किस बुरी किस्मत के लिए, क्योंकि अगर आप ही वो बच्चे हैं जैसा कि ये शख्स कह रहा है, तो ए एडिपस, तुमसे ज़्यादा बदबख्त इस दुनिया में कोई और ना होगा। एडिपस, ओ खुदाया, वो तमाम पेशगोइयाँ सच्ची साबित हो गई।
اے روشنی، اب شاید میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ میں ایڈیپس تو اپنی پیدائش میں مردود، اپنی شادی میں مردود اور اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے میں بھی مردود ہوں۔ ایڈیپس بھاگ کر محل میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا پیغام رسا۔ اے تھیبس کے بزرگوں، اس سرزمین کے معزز لوگوں، اگر تم لیپڈوکس کی اولاد سے محبت کرتے ہو تو ابھی تمہیں بہت سی خوفناک باتیں دیکھنا اور سننا پڑیں گی اور بہت بھاری غم جھیلنا پڑیں گے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں عظیم دریا سٹروس اور پیسس بھی اس جگہ میں ہونے والے غلیظ عمل کو دھو کر پاک نہیں کر سکتے، اور یقیناً جلد ہی یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ برائی غیر ارادی طور پر نہیں بلکہ جان بوجھ کر کی گئی ہے۔ بہت سب سے بڑے مسائل خود ہمارے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ کوراگوس: یقیناً دوست، ہم پہلے ہی بہت سے مصائب جھیل رہے ہیں۔ نئی مصیبت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ دوسرا پیغام رسا: ملکہ مر گئی ہے۔ کوراگوس: جو کسٹے مر گئی ہے، لیکن کس کے ہاتھوں مری ہے؟ دوسرا پیغام رسا: اس نے خودکشی کی ہے، اور جو کچھ ہوا تم اس کا پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ تم نے وہ منظر خود نہیں دیکھا۔ میں، جس نے یہ منظر دیکھا ہے، تمہیں اتنے واضح انداز میں بتاؤں گا جتنا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح اس کی موت ہوئی۔ جب وہ ہمیں چھوڑ کر گئی، وہ غمناک خاموشی کے ساتھ محل کے برآمدے میں سے گزر کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اپنے بستر کے پاس پہنچ کر، جہاں اس کا مہلک بیٹا اس کے بطن میں ٹھہرا تھا، جس کے ہاتھوں اس کے باپ کی موت ہونا تھی، ہم نے اسے لیوس، جس کی موت کافی سال پہلے ہو چکی تھی، کا نام لے کر ویویلا کرتے ہوئے سنا، اور پھر اپنی شادی کے نتیجے میں دوہری اولاد ہونے پر آہذاری کرنے لگی۔ اس کے پہلے خاوند نے اس کا دوسرا خاوند پیدا کیا، اور اس کے پہلے بچے سے اس کے باقی بچے پیدا ہوئے۔ وہ اصل میں مری کس طرح تھی مجھے معلوم نہیں، لیکن ایڈیپس شدید غم سے چیختا ہوا اندر آیا اور اس نے ہمیں وہاں رک کر ملکہ کو دیکھنے نہ دیا، اور جوں ہی وہ طوفان کی طرح کمرے کے ارد گرد بھاگنے لگا تو اس کی نظریں ہم سب پر ٹک گئیں۔ اس نے اپنی بیوی کو لعنت ملامت کرتے ہوئے باری باری ہم لوگوں سے تلوار مانگنا شروع کر دی۔ یہ بیوی جو اس کی بیوی نہیں بلکہ ماں تھی، جس کے بطن سے خود اس نے اور اس کے بچوں نے جنم لیا تھا۔ مجھے علم نہیں پھر کیا ہوا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، لیکن یقیناً ایک دیوتا نے اس کی مدد کی ہوگی، کیونکہ ایک خوفناک چیخ مار کر اپنے آپ سے باہر ہوتے ہوئے ایڈیپس نے دروازے کو زور سے دھکا مارا۔ دروازے کی چٹکنی کھل گئی اور وہ اندر پہنچ گیا، اور ہم نے وہاں ملکہ کو لٹکا ہوا دیکھا۔ اس کا جسم اس کے گلے میں بندھی ہوئی بے رحم رسی سے جھول رہا تھا۔ کاش میں وہ منظر اپنے ذہن سے مٹا سکوں جو ہم نے بعد میں دیکھا، کیونکہ بادشاہ نے اس کے گاؤن سے سونے کی سجاوٹی سوئیاں بروچز اتارے، انہیں اوپر اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے سیدھی اپنی آنکھوں میں گھونپ لیا، میری آنکھوں، تم میری بدحالی کو مزید نہیں دیکھ سکو گے، جو میرے اپنے اعمال کا خوفناک نتیجہ ہے۔ بہت لمبے عرصے تک تم میرے ان بچوں کا چہرے دیکھتی رہی ہو جنہیں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور بہت لمبے عرصے تک میں اپنے والدین کو نہ پہچان سکا جنہیں میں تلاش کرتا چلا آ رہا تھا۔ اب تم اندھی ہو جاؤ۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اپنی آنکھوں میں سوئیاں ماری، اور اس کی آنکھوں سے سرخ سالہ باری کی طرح گرنے والے خون نے اس کی داڑھی کو داغدار کر دیا۔ اس طرح ان دونوں کی بدبختی اس برائی کا باعث بنی اور مرد اور عورت دونوں پر ایک جیسی لعنت ہوئی۔ لیپڈوکس کے گھر کی پرانی خوشحالی ہی اصل خوشحالی تھی۔ آج یہ خوشی کہاں چلی گئی؟ اب تو یہاں آہذاری، تباہی، رسوائی اور موت نظر آ رہی ہے۔ انسان کو پیش آنے والی تمام آفتوں نے تو ہمیشہ کے لیے یہاں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ کوراگوس: کیا ایڈیپس ابھی تک شدید کرب میں مبتلا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی سکون نہیں ہے؟ پیغام رسا: وہ دروازوں تک رہنمائی کے لیے کسی کو بلا رہا ہے تاکہ کیڈمس کے تمام لوگ اپنے باپ کنگ لیوس کے قاتل اور اپنی ماں نہیں، میں یہ الفاظ نہیں دہرا سکتا۔
اب وہ تھیب سے خود بخود جلاوطن ہو جائے گا تاکہ لیوس کے قاتل پر اس کی طرف بھیجی جانے والی لعنت جو اسی پر پڑ چکی ہے کو یہاں سے دور لے جائے۔ اور وہ کمزور ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس پر نازل ہونے والی مصیبت بہت خوفناک ہے، لیکن چند ہی لمحوں میں آپ دروازے کھلتے دیکھیں گے اور مشاہدہ کریں گے کہ اس کی یہ حالت پتھر دل والوں کو بھی موم کر رہی ہے۔ مرکزی دروازہ کھلتا ہے، اندھا ایڈیپس داخل ہوتا ہے۔ کوراگوس: یقیناً ایسا منظر دیکھنا انسانوں کے لیے بڑا خوفناک ہے۔ خود میری اپنی آنکھوں نے بھی ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اے ایڈیپس، تم پر کیا پاگل پن طاری ہو گیا تھا؟ کون سا شیطان کود کر تمہاری زندگی میں آ گیا تھا جس نے تمہیں اتنی بھاری سزا دی جو ایک فانی انسان کی برداشت سے باہر تھی؟ نہیں، اے بیچارے تباہ حال شخص، میں تو تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اگر میری اپنی حالت غیر نہ ہو گئی ہوتی تو میں تم سے کچھ پوچھتا اور اس پر غور کرتا، لیکن نہیں، اب میں کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ تمہیں دیکھ کر تو میں کانپ رہا ہوں۔ ایڈیپس: اے خدایا، اے خدایا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دکھ ہے؟ میں اس دنیا میں کہاں پناہ ڈھونڈوں؟ میری آواز تو کالی آندھی کہیں اڑا کر لے گئی ہے۔ اے خدایا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب کچھ اتنا خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں نہ تو سوچا جا سکتا ہے اور نہ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کریون اندر آتا ہے۔ کوراگوس: ہمارے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں اس بارے میں مناسب فیصلہ کریون ہی کر سکتا ہے۔ آپ کی جگہ صرف وہی ایک شخص ہے جو شہر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایڈیپس: مجھے اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ساتھ میں نے بہت برا سلوک کیا تھا، میں اس سے نیکی کی التجا کیسے کر سکتا ہوں؟ کریون: ایڈیپس، میں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یا آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ملازموں سے مخاطب ہوتے ہوئے: تم جو وہاں کھڑے ہو، اگر تم لوگ انسانی عظمت کا احترام بھول گئے ہو تو کم سے کم سورج دیوتا کی عظمت کا ہی خیال کر لو اور گناہوں کی اس پتلی کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے نہ آنے دو۔ یہ تو زمین آسمان سے برسنے والی بارش سورج کی روشنی کے لیے کالنگ کا ٹکا ہے۔ نہیں، جتنی جلدی ممکن ہو اسے گھر کے اندر لے آؤ، کیونکہ مناسب یہی ہے کہ صرف اس کے قریبی عزیز غضبناک حالت کو دیکھ سکے۔ ایڈیپس: میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کی نوازش نے میری سزا کے خدشات دور کر دیے ہیں۔ آپ رحم کے جذبات کے ساتھ دنیا کے سب سے مکروہ شخص کے پاس آئے ہیں، تو آپ جو کچھ بھی مانگتا ہوں وہ عنایت کر دیں، میرے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے۔ کریون: آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ ایڈیپس: جتنا جلدی ممکن ہو مجھے اس ملک سے باہر نکال دیں۔ کریون: مجھے تو یہ کام پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، ابھی تک کیا اس لیے نہیں کہ خدا کی رضا مجھ پر پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ایڈیپس: لیکن خدا کا حکم واضح ہے کہ باپ کے قاتل کو تباہ و برباد کر دیا جائے، میں ہی وہ برا شخص ہوں۔ کریون: ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اچھی طرح جان لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایڈیپس: تو کیا مجھ جیسے گنہگار اور اندھے شخص کے لیے دیوتا سے رجوع کرو گے؟ کریون: مجھے پتہ ہے اب تم بھی دیوتا کا حکم سننا پسند کرو گے۔ ایڈیپس: میں ضرور سنوں گا، لیکن یہ آپ پر منحصر ہے کہ میں مدد کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری التجا ہے، میری بات سنیے۔ وہ عورت جو اندر ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کی تجہیز و تفہیم کر دیں۔ وہ تمہاری بہن ہے۔ لیکن کریون، مجھے جانے دو، مجھے اپنے باپ کے شہر تھیبس کو میرے یہاں رہنے کی غلاظت سے پاک کرنے اور مجھے بیابان پہاڑوں کی طرف جانے دو۔ وہ کیتھرون جسے میری وجہ سے ایسی شہرت ملی، وہ ایسی جگہ ہے جو میری قبر کے لیے میرے ماں باپ نے منتخب کی تھی، اور مجھے وہاں جا کر مر جانے دو جیسا کہ میرے والدین کی خواہش تھی۔ اور پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے بیماری سے یا طبی انداز میں آنے والی آسان موت نہیں ملے گی۔ مجھے تو کسی انہونی قسمت کے لیے مجھے زندہ رکھا گیا ہے۔ اب جو ہوتا ہے ہونے دو۔ جہاں تک میرے بیٹوں کا تعلق ہے، تمہیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔
وہ مرد ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے، لیکن میری بیٹیوں کا خیال رکھنا جو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور کبھی اپنے باپ سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ کریو، میری خاطر یہ کام ضرور کرنا۔ کیا تم مجھے آخری مرتبہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چھونے اور ہمیں اکٹھے مل کر رو لینے دو گے؟ مہربانی کر دو میرے آقا عظیم شہزادے، مہربانی کر دو۔ کیا میں ان کو آخری مرتبہ چھو لوں؟ وہ مجھے اسی طرح محسوس ہوں گی جس طرح اس وقت تھی جب میری آنکھیں صحیح سلامت تھی۔ اینٹیگون اور اسمائن اندر آتی ہیں۔ خدایا، کیا یہ میرے پیارے بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں؟ کیا کریون نے مجھ پر رحم کر دیا ہے اور میری بیٹیوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے؟ کریون، ہاں اڈیپس، میں جانتا ہوں وہ تمہیں اس سے پہلے بھی بہت پیاری تھی اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں اب بھی ان سے محبت ضرور ہوگی۔ ایڈیپس، خدا اس نیکی کی وجہ سے تم پر رحم فرمائے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ تمہارا مہربان محافظ ثابت ہو۔ بچوں، تم کہاں ہو؟ جلدی سے میرے ہاتھوں کے پاس آ جاؤ، جو کہ اب تمہارے بھائی کے ہاتھ ہیں، جنہوں نے تمہارے باپ کی آنکھیں چھین کر اسے اندھا کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، اس وقت نہ میں نے دیکھا تھا اور نہ مجھے علم تھا جب تمہارے باپ نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی جس نے خود اسے بھی جنم دیا تھا، اور مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے کہ لوگ ساری عمر تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ کیا کوئی ایسا گھر یا تہوار ہوگا جہاں تم جاؤ اور تمہیں رلا کر وہاں سے باہر نہ نکال دیا جائے؟ اور جب تم شادی کی عمر کو پہنچو گی تو کیا کوئی آدمی میری وجہ سے ان بچوں پر پڑنے والی کی نحوست کی بنا پر تم سے شادی کرنے کا خطرہ مول لے گا؟ کیا اب کسی برائی کی کسر رہ گئی ہے؟ تمہارے باپ نے اپنے باپ کو قتل کیا اور اسی عورت کو حاملہ کر دیا جس نے اسے جنم دیا تھا، اور اسی بطن میں تمہاری پرورش ہوئی جہاں سے وہ خود اس دنیا میں آیا تھا۔ یہ باتیں ہیں جو لوگ تمہارے بارے میں کریں گے، تب کون تم سے شادی کرے گا؟ تمہارے لیے کوئی دلہا نہیں ہوں گے اور تمہاری زندگی بنجر خوابوں کی طرح مرجھا جائے گی۔ اے مینوکیس کے بیٹے کریون، اب میری بیٹیوں کے باپ سرپرست صرف تم ہی ہو، کیونکہ ہم دونوں، میں اور ملکہ، ان کے والدین ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ تمہارا اپنا خون ہے، تم انہیں گداگری یا تنہائی کا شکار نہ ہونے دینا۔ تم انہیں ایسی خستہ خالی سے دور رکھنا جو میری وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ان پر رحم کرنا۔ دیکھو، یہ ابھی بچے ہیں جن کا آپ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں۔ اے عظیم شہزادے، مجھ سے یہ وعدہ کرو اور وفائے عہد کے لیے اپنا ہاتھ مجھے دو۔ کریون اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بچوں، اگر آپ کے ذہن پختہ ہوتے تو میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن اس صورتحال میں آپ کے لیے صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ آپ جہاں رہنا پسند کریں رہیں، جتنا خوش رہ سکتے ہیں رہیں۔ خدا آپ کو اس سے بھی زیادہ خوش رکھے جتنا کہ اس نے آپ کے باپ کو رکھا تھا۔ کریون، بس آپ بہت رو چکے، اب گھر کے اندر چلیے۔ کریون، میں ضرور تمہاری بات مانوں گا، لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ کریون، یہ کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے ایڈیپس، لیکن تمہیں میرے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا۔ کریون، فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ ایڈیپس، مجھے تھیبس سے دور بھیج دیں۔ کریون، اے خدا، مجھے یہ کرنے کی اجازت دے۔ ایڈیپس، لیکن چونکہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کریون، نہیں، وہ تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ ایڈیپس، کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ کریون، یقیناً، کیونکہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ایڈیپس، پھر مجھے اندر لے چلو۔ کریون، آئیے اور اپنے بچوں کو یہی چھوڑ دیجیے۔ ایڈیپس، نہیں، انہیں مجھ سے دور نہ کرو۔ کریون، یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ اب بھی آپ کی مرضی چلے گی، بلکہ یہ سوچیے کہ جب آپ اپنی مرضی کے مالک تھے تو آپ نے اپنی تباہی کا سامان کیسے کیا۔ کوراگوس کے سوا سب رخصت ہو جاتے ہیں اور کوراگوس سامعین کے سامنے منہ کر کے یہ گیت گاتا ہے۔ کوراگوس، اے تھیبس کے لوگو، ایڈیپس کی طرف دیکھو، یہی وہ بادشاہ ہے جس نے مشہور پہیلی بوجھی تھی اور اتنی ترقی کر لی کہ تمام لوگوں سے زیادہ بااختیار بن گیا۔ کوئی انسانی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس پر رشک نہ کرتی ہو،
لیکن آخر میں وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے ہر شخص کو انسانی کمزوری کی وجہ سے اپنے انجام پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں دوسرے شخص کو دیکھ کر اسے خوش قسمت نہیں سمجھنا چاہیے جب تک دکھ بھری یادوں کے بغیر اس کا آخری وقت نہ آ جائے۔